बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, गामदी साहब से हमने एक मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था। उस मौजू को हम समेटेंगे, ख़ात्मा करेंगे। उसका मौजू ये था कि जदीद रियासत के अंदर जो एक शाकला बन चुका है, स्टेट क्राफ्ट हमारे सामने आता है, जिस दीन को हम मानते हैं उसके कुछ अहकामात नज़्म इज्तिमाई से भी मुतल्लिक़ हैं। क्या उन अहकामात को इस स्टेट क्राफ्ट के अंदर क्या नुमाया भी किया जा सकता है, बुरुकार भी लाया जा सकता है? कुछ हर्डल्स हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ एतराज़ात हैं जो ये कहते हैं कि दीन इस्लाम की जो हिदायत नज़्म इज्तिमाई से मुतल्लिक़ है, मौजूदा रियासत उसको सिरे से कबूल ही नहीं करती। उसकी बुनियादी शाखले के अंदर कुछ मसाइल हैं जो इसकी कबूलियत में मुज़ाहिम है। गामदी साहब से हम उन एतराज़ात का जवाब ले रहे थे। आगाज़ करते हैं साहब कमाल से। तशरीफ़ फरमा जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब एक सवाल ज़ेर बहस आता है और मुझे इस सवाल में काफ़ी जान महसूस होती है और मैं चाहूँगा कि इस पर आपकी राय सामने आए। कहा जाता है कि जदीद रियासत में कानून को अमली तौर पर इखलाक का कायम मकाम बना दिया गया है। जो चीज़ कानूनी है वो जायज़ समझी जाती है और जो चीज़ गैर कानूनी है वो नाजायज़ समझी जाती है। इस सब में जो बुनियाद थी जायज़ और नाजायज़ की, इखलाकी बुनियाद, उसकी जगह मुल्की कवानीन ले ली है। गोया अगर कोई चीज़ असम्बली का बिल बन जाती है, वो कानून का हिस्सा बन जाती है, तो उसी को माशरती सतह पर भी दुरुस्त और गलत की ताबीर में देखा जाए। सवाल यह है कि क्या कानून को इखलाक से आज़ाद कर देना चाहिए? और जदीद रियासत के अंदर ये जो हमें एक पहलू नज़र आता है कि कानून साजी हो जाती है और उस कानून साजी पर अमल दरामद को ये कहकर मनवाया जाता है कि अगर आप इसको नहीं मानते तो गोया फिर आप सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, गोया फिर आप एक किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं या आप नज़्म इज्तिमाई से बगावत कर रहे हैं। तो कानून की बुनियाद जदीद रियासत के अंदर जो कानून साजियाँ रोज़ हो रही होती हैं वो इखलाक से ऊपर उठ के ख़ुद रियासत की अथॉरिटी बन गई कि जिस चीज़ को वो लॉ करार देगी वही जायज़ समझी जाएगी। ये बात तो हमेशा से रही है। देखना ये चाहिए कि खुद कानून की बुनियाद क्या है। हम इंसानों के साथ मामला करते हैं, हमारे इस मामले ही पर लफ्ज़ अखलाक का इतलाक होता है। ठीक, यानी मेरे कुछ रिश्ते हैं, मेरे कुछ ताल्लुकात हैं, मेरे रवाबित हैं। मैं एक घर में पैदा होता हूँ, मुझे माँ बाप रिश्ते के तौर पर मुयस्सर होते हैं। मेरे बहन भाई हैं, आइज़ा अकरबा हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। मैं मईशत की जद्दोजहद के लिए बाहर निकलता हूँ, वहाँ मुझे कुछ लोगों के साथ मामलात करने होते हैं। ये मामलात ही हैं जिनको हम अखलाक से ताबीर करते हैं। अखलाक के रज़ाइल भी होते हैं, फ़ज़ाइल भी होते हैं। उन दोनों चीज़ों से भी हम वाकिफ़ हैं। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, उसने इसकी बुनियादें बिल्कुल मुतय्यन तरीके से बयान कर दी। ये बता दिया है कि मुस्बत तौर पर हर इंसान को इनफरादी, इज्तिमाई, हर तरह के मामलात में अदल से काम लेना चाहिए। उसे लोगों के साथ एहसान का रवैया इख्तियार करना चाहिए। ठीक। और जो अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक रिश्ते पैदा कर दिए हैं उनके हुकूक अदा करने चाहिए। इसको ख़ुद कुरान मजीद ने बयान कर दिया है। इसी तरह वो चीज़ जिनको रज़ाइल कहा जाता है उन्हें भी मुतय्यन कर दिया है और ये बता दिया है कि फ़वाहिश की बहुत सी सूरतें हैं जो सोसाइटी का मसला बन जाती हैं, लिहाजा उनको हर हाल में ममनू होना चाहिए। इसी तरह हक तलफी है, इसी तरह जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती है। ख़ुद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में यही हकीकत सबसे ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान की कि लोगों की जान माल आबरू को हुर्मत हासिल है, इनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए। ये असासात हैं जिन पर इंसान का हादसा अखलाकी ज़हूर पजीर होता है। ये बिल्कुल वाज़ेह मुतय्यन चीज़ है। इंसानों के साथ यही मामलात हैं। जिस वक्त लोग मिल के रहते हैं तो वो उनको एक उर्फ़ या रिवाज की सूरत दे देते हैं। उर्फ़ और रिवाज में भी क्या होता है, यानी उसकी बुनियादें असलन अखलाकी ही होती हैं, लेकिन जब वो उर्फ़ की सूरत इख्तियार करता है तो गोया सोसाइटी या माशरा उस पर अपनी कबूलियत की मोहर लगा देता है, एक्सेप्टेंस की मोहर लगा देता है। उसमें भी देखिए कि हम फिर उसके पाबंद हो जाते हैं। यानी कितनी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में अखलाकी इम्कानात पर गुफ्तगू हो सकती है, यानी उसको 2-3 ज़ावियों से देखा जा सकता है, लेकिन जब उनमें से किसी एक पहलू को लेकर
سوسائٹی اسے اپنا عرف قرار دے دیتی ہے، جس کو معروف کہا جاتا ہے، یا رسم یا رواج بنا دیتی ہے، تو میں بھی اس کی پابندی پر مجبور ہوتا ہوں، آپ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ پھر غیر معمولی حالات ہی میں کبھی ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جب انسان نے ریاست کا نظم بنایا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہی چیزیں قوت کے ساتھ نافذ کی جائیں گی۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہے، اور موجودہ زمانے میں وہ غلطی ہر جگہ ہوئی ہے، یعنی جدید ریاست میں وہ غلطی مسلمانوں نے بھی کی ہے، وہ غیر مسلموں نے بھی کی ہے، وہ دونوں تہذیبوں نے بھی کی ہے، یعنی مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب۔ مشرقی تہذیب کی بہت سی صورتیں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، اس میں اسلامی تہذیب بھی ہے یا مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے، اس میں مشرکانہ تہذیبیں بھی ہیں، اور بعض دوسرے احوال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس چیز کو متعین کرنے میں دقت نظر سے کام نہیں لیا گیا کہ قانون سازی کا حق یا ریاست کی طاقت استعمال کر کے لوگوں سے کوئی بات منوانے کا حق کن معاملات میں حاصل ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی غلطی طرفین سے ہوئی ہے وہ ہے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت۔ یعنی میرا ایک شخصی معاملہ ہے، میں لباس کیسا پہنوں گا، مثال کے طور پر میں تعلیم کیا حاصل کروں گا، میں اپنے نکاح کے لیے کس خاتون کا انتخاب کروں گا، خاتون کس مرد کا انتخاب کرے گی۔ اس طرح کے بہت سے معاملات جو میری ذات تک محدود ہیں، وہ سب شخصی معاملات۔ شخصی معاملات میں بھی ظاہر ہے کہ اخلاقی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ شخصی معاملات میں بھی ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں جن کو گناہ تک کہا جا سکتا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بنیادی طور پر تلقین کا، نصیحت کا، دعوت کا اور ارشاد کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں پر نہ رسوم اور روایات کو کسی چیز پر ٹھونس دینا چاہیے، اور نہ اس طرح سے ان کو قانونی شکل دینی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہو، علمی سطح پر اس کی کوئی غلطی ہے تو ان کو سمجھائی جائے، اور انفرادی معاملات میں پوری کوشش کی جائے کہ ان کی آزادی، ان کی حریت، ان کا حق انتخاب یہ مانا جاتا رہے۔ وہ ماں باپ ہوں، وہ اعزاء ہوں، وہ اقربا ہوں، سب اس کا احترام کریں، اسی طرح قانون بھی اس کا احترام کرے، اور اس کو ایک طرح کی حفاظت حاصل رہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو وہاں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں، یعنی یا ہم حق تلفی کر بیٹھتے ہیں کسی کی، اور یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ یہی دو چیزیں یعنی اصول میں، اب ان کے اطلاق کی 10 صورتیں ہوں گی۔ تو قانون سازی کا حق در حقیقت انہی دو صورتوں میں یا انہی دو معاملات میں ہے اور ہونا چاہیے۔ چنانچہ جہاں جہاں کوئی قانون بنایا جا رہا ہے وہاں یہ بحث ہونی چاہیے کہ قانون سازی کا حق کیا اس دائرے میں استعمال ہو رہا ہے جس میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہ اس دائرے سے متجاوز کر کے استعمال ہوگا تو خرابی کا باعث بنے گا۔ یہ دیکھیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، یعنی وہ قانون جس نے قانون کی حیثیت سے لوگوں پر یہاں نافذ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نافذ ہو جانا ہے، یعنی جس کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت حکم باذن اللہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم ہے، یا بما انزل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم ہو رہا ہے۔ اس میں بھی جن چیزوں کو قانون کا موضوع بنایا گیا ہے وہ وہی ہیں جن کا تعلق یا تو حقوق کے تلف ہونے سے ہے اور یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر یہ بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد حقیقت میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور یہ متعین کر دیا ہے کہ وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ تو ریاست اگر کوئی قانون سازی کر رہی ہے اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر کر رہی ہے تو یہ تو آخری درجے میں اخلاقی بنیادیں ہیں، یعنی ان کے معاملے میں کیا کوئی دو رائیں ہو سکتی ہیں؟ اگر اس سے متجاوز کوئی قانون ہے تو اس کو موضوع بننا چاہیے، اس پر تنقید ہونی چاہیے، اس کو درست کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، یہ سب معاملات ہوں گے۔ لیکن جس وقت قانون بنا دیا جائے گا یا قانون بن جائے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس سے بغاوت کریں گے؟ بغاوت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بغاوت کے کچھ حدود شرائط ہوں گے۔
تو ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب کوئی معاشرہ ایک نظم اجتماعی کی صورت اختیار کر لے اور وہ اپنا یہ نظم قائم کر لے تو آخری درجے میں اس کی پابندی کی جائے۔ یہ پابندی کس اصول پر ہوتی ہے؟ یہی اس اصول پر ہوتی ہے کہ اگر لوگ کسی نظم اجتماعی کے معاملے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لے تو پھر اس دنیا میں فساد ہی فساد ہے، اور فساد کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے تمام حدود طے کر دیے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر کسی جگہ مسلمان حکمران ہے اور وہاں ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ قانون کو متجاوز حدود تک لے جایا گیا ہے یا قانون میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا جو ہر حال میں اپنی اخلاقی بنیاد رکھتی ہیں، یا اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ تنقید دنیا میں کس معاملے پر نہیں ہوتی؟ یہ علوم میں ہوتی ہے، یہ فنون میں ہوتی ہے، یہ آراء میں ہوتی ہے، یہ نظریات میں ہوتی ہے، یہ اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں جو دنیا میں جدید قانون یا جدید ریاست کے نمونے ہیں، آپ ہر جگہ ان پر بحث ہوتی دیکھتے ہیں۔ ان میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قانون حقوق سے متجاوز ہو گیا ہے، اس قانون میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اس کا حق ریاست کو حاصل ہے، اس کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ بحث ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ بحث ان اصولوں کی بنیاد پر ہوگی جو میں نے ابھی عرض کر دیا۔ یعنی ایسا ہر قانون غلط ہے جس میں لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، وہاں کسی کی حق تلفی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، وہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، اس معاملے میں قانون سازی اصلاً ریاست کا حق ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ قابل تنقید ہے، اور اس پر تنقید کر کے اس کو تبدیل کرانے کی صحیح کی جا سکتی ہے۔ بالکل واضح ہو گیا، اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو قابل تنقید ہے، اور اس کی تصحیح، اس کی اصلاح کا کام مسلمان علماء دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں اور اس چیز کو واضح کریں کہ قانون کی بنیاد یہ دو چیزیں ہی بن سکتی ہیں۔ اچھا، آگے بڑھاتے سلسلہ گفتگو ایک اور ایک تنقید ہے، اور میں چاہتا ہوں ایک عملی مثال سامنے رکھ کے جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھا بھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ ریاست کی شکل ہے دنیا بھر میں، یہ انفرادیت کہیں نہیں رکھتی، یعنی کوئی الگ الگ ریاستیں موجود نہیں، ایک ورلڈ آرڈر ہے، ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے جس میں ریاست کی سطح پہ کسی بھی قسم کی مذہبی برتری کو یا مذہبی نیریٹو کو، چاہے وہ مسلمان اکثریت والے ممالک ہوں، ان کے حکمران مسلمانوں پر ہی وہ اس کا نفاذ کرنا چاہیں، تب بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ایسے لاز بنا دیے گئے ہیں، مالیات کے نظام میں سے جکڑ دیا گیا ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیریٹو ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو دینی ہدایات نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، یہ کبھی برسر اقتدار نہ آ سکیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثلا ان 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک اسلامی ملک جو مسلمانوں کے اکثریت والے ملک ہیں، کیوں اس قابل آخر نہیں ہو سکا کہ جو نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات تھیں، حدود کی سزائیں تھیں جو قرآن نے بیان کی، چوری کی سزا، کہ وہ ان کو آج تک ریاست کی سزا پہ نافذ نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرابلم تو ہے نا، کہ جس کی وجہ سے مسلمان خود اکثریتی ممالک میں بھی اللہ کے دین پر جو نظم اجتماعی کی سطح پر عمل درآمد کرنے کے لیے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کوئی ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو دنیا میں ہمارے شکست کھا جانے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس دنیا میں یہ بات کہ ہم آزادانہ طریقے پر اپنا ریاست کا نظم قائم کر لیں، آزادانہ طریقے کی زندگی بسر کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی آپ کو اپنی آزادی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کرنی ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب بڑی سلطنتیں قائم تھیں تو کسی علاقے میں لوگ جنگل میں یا کسی بیابان میں اپنی آزادی کو، جیسے قبائلی علاقوں میں رہا ہے، ممکن حد تک برقرار رکھیں۔ ان کو بھی معاہدات ہی کرنے پڑتے تھے۔ عربوں نے اپنی آزادی بڑی حد تک برقرار رکھی ہوئی تھی، لیکن تاریخ پڑھیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی کہیں رومیوں سے معاملہ کرنا پڑتا تھا، کہیں ساسانی سے معاملہ کرنا پڑتا تھا۔ تو دنیا میں اب تک تو یہی صورتحال رہی ہے کہ جس طرح چھوٹے ملک ہوتے ہیں، چھوٹی قومیں ہوتی ہیں، چھوٹی سیاسی وحدتیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے ملک بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑے ملک، ایک تو یہ ہے کہ رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت بڑی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی طاقت غیر معمولی ہے۔ تو یہ طاقت مختلف پہلوؤں سے جانچی اور پرکھی جاتی ہے، یعنی ان کی افرادی طاقت کیا ہے، ان کے ہاں معاشی طاقت کی کیا صورتحال ہے، ان کے ہاں عسکری طاقت کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے۔ یعنی اب تو اسلحہ کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے، آپ کا اس کا شعور کتنا ہے، آپ کیسی چیزیں تیار کر سکتے ہیں،
یہ بنیادی طور پر فارغ ہو گئی، یعنی ان چیزوں کا معاملہ اب کوئی آسان نہیں رہا. تو اس میں اسی طرح سے طاقت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس مجموعی حیثیت سے دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو آزادی اور حریت کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرتی ہے. پہلی دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے کچھ قاعدے بنائے، کچھ اصول بنائے. پہلے جمعیت اقوام بنی، پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی، تو خیال ہوا کہ قانون اور اخلاقی اصول پر کچھ حکمرانی کے عالمی قاعدے بھی بنائے جائیں. لوگوں نے بڑی حد تک ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور انہی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ براہ راست اپنی سلطنتیں قائم کرنے کی بجائے بڑی سلطنتوں نے یا بڑی حکومتوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور بڑی طاقتوں کے زیر سایہ کسی حد تک خود مختاری اور آزادی بھی حاصل ہو گئی. تو یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے، یعنی اس کا کسی تعلق کسی جدید یا قدیم ریاست سے نہیں ہے. اس وقت جن قوموں کے پاس طاقت ہے، جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، اور اگر اس کو بالکل اصول میں دیکھیں تو وہی 5 قومیں رہی ہیں جن کو اقوام متحدہ میں حق استرداد حاصل ہے. اب کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر یہ طے کر رہی ہیں کہ ان کے حلقہ اثر کیا ہوں گے. امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے. یہ صورتحال اس وقت دنیا کی ہے. اس میں جب تک ہم طاقت اور سرمایہ کی یہ جنگ جیت نہیں لیتے، اس وقت تک آخری درجے کی خود مختاری کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی. جتنی ہم کو حاصل ہے ان کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، اور ہمارے دین میں ان سب صورتوں کے لیے احکام دیے گئے ہیں. ہمارے سامنے تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا اسوہ موجود ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے تحت حکومت بھی سنبھالی اور اس حکومت میں ذمہ داریاں بھی انجام دی. ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قانون کے مطابق یہاں روک سکوں. ظاہر ہے کہ ان کو جتنا اختیار حاصل ہے اس کے اندر ہی تدبیر کی جا رہی ہے. بہت اچھی یہی معاملہ ہر جگہ ہوگا. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ہمت کیا ہے، استطاعت کیا ہے، طاقت کیا ہے. طاقت کو بڑھانا، طاقت اور سرمایہ یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اصل میں ہم ضعیفی میں مبتلا ہیں. ضعیفی کا صحیح ادراک کر کے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، اور جو حالات ہمیں میسر ہیں ان کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا. سعودی عرب میں یہ ساری چیزیں نافذ رہی، پچھلی ایک پوری صدی میں نافذ رہی ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے طالبان اپنے طریقے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ اور بات. برونائی میں ہے، اسی طرح برونائی میں، ایران میں، انڈونیشیا کے بعض جزائر میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہے یا لوگ یکسو ہیں یا خود ان کے ہاں شریعت کے معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے، وہاں انہوں نے ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق حالات سے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرد کی حیثیت سے میرے حالات دیکھے جائیں گے، آپ کے حالات دیکھے جائیں گے. تو ہمارے دین میں حالات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے. جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کے لیے ہم جواب دہ ہیں. ہمارے دین کا یہ مستقل اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ اپنی شریعت کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس کا دیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے. یعنی اس وقت اگر 57 ملک ہیں تو اس میں خود مسلمانوں کی کیا کوتاہی ہے، یا ان کے شعور میں کیا پستی آ گئی ہے، یا وہ اپنے دین سے کتنے ناواقف ہیں، یہ بھی ایک عامل ہے. اور دنیا کے حالات کے لحاظ سے کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں چونکہ جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ قومی ریاستیں ہیں. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ان ریاستوں کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے یا آپ نے فتح کر لی ہیں. وہاں پر لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا ہے. اگر لوگوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے تو مثال کے طور پر لبنان میں مسیحی اور مسلمان کم و بیش برابر. سوڈان میں، عراق میں شیعہ لوگوں کی اور سنی لوگوں کی یہی حیثیت ہے. اور بعض جگہوں پر بعض سیاسی احوال ہیں ان کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ سیاسی معاملات آپ حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ مطلق نہیں ہو سکتے. تو جتنی طاقت کسی جگہ موجود ہوگی، جتنا شرع صدر دین شریعت کے معاملے میں خود مسلمانوں کو ہوگا، اسی کا ظہور ہوگا. اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ایک آخری سوال غم صاحب اس موضوع سے متعلق، اور وہ سوال ایک اضطراب پر مبنی ہے، ایک بے چینی پہ مبنی. میں چاہتا ہوں ذرا اس کے اندر اتر کے خیرخواہی سے اگر آپ جواب دیں.
اگر یہ سارے جس کو آپ کہتے ہیں چیزیں موجود ہیں، استقرار موجود ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ بالکل آزادی کے ساتھ فیصلے بھی کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری دینی مذہبی ہدایات ہیں ان کا معاشرے کی سطح پہ، سماج کی سطح پہ، نظم اجتماعی یا گورننس کی سطح پہ اظہار نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں مذہب ظاہری بات ہے ایک نجی معاملہ بن کے رہ جاتا ہے، ایک فرد کے تزکیے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو مذہب ایک مثال کے طور پہ تاریخ سازی کا کام کرتا ہے، ہم سب ایک تہذیب بناتا ہے، وہ اپنے نقوش چھوڑتی ہے، اس تہذیب کے اثرات ہوتے ہیں، وہ کام تو پھر نہیں ہو سکے گا۔ پھر تو انفرادی سطح پہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن معاشرے کی سطح پر وہ ظہور پذیر ہو، دنیا کے لیے ایک پیغام دعوت بنے، یہ کام تو نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ مسلمان کی حیثیت سے یہ کام ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے، حاصل کریں اور پھر یہ کام کریں کہ معاشرے کی سطح پہ، تو پھر طاقت کا حصول تو ایک طرح سے ناگزیر تقاضا بن گیا نا، کہ اگر آپ نے دین کے احکامات پر اجتماعی سطح پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پھر طاقت تو حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ طاقت حاصل کرنے میں کوئی معنی ہے؟ دنیا میں ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہم دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی قومیں طاقت اور سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ چیز ان کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ واز کہہ سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں تو آپ اچھے سے اچھا واز کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کو اپنی قوم کا مسئلہ بنانا ہے یا عالمی سطح پر اس کو پیش کرنا ہے، اور آپ ایک تہذیب وجود میں لا کے دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ تاریخ میں دکھائی گئی، تو پھر اس میں طاقت اور سرمایہ ناگزیر ہے۔ یعنی طاقت اور سرمایہ اور اپنے اخلاقی وجود کا استحکام، یعنی جو چیز آپ مانتے ہیں، جس کو آپ اپنا عقیدہ کہتے ہیں، جو آپ کا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آپ کے پاس موجود ہے، اس پر آپ کا شرع صدر، وہ شرع صدر دونوں پہلوؤں سے ہوگا۔ یعنی میرے علم نے اس کو آخری درجے میں قبول کیا ہوا ہے اور رسوخ کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، اور میرا عمل اس کے مطابق ہے۔ تو یہ چیز تو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور دنیا کے سامنے اگر مجھے کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ بات کرنی ہے تو پھر میرے پاس وہ چیز ہونی چاہیے۔ طاقت اور سرمایہ سے محرومی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے شکست کھائی ہے، اور عالمی سطح پر شکست کھائی ہے۔ پچھلی 1.5 صدی شکست خوردگی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، اس میں جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی صحیح کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن قبل از وقت اگر آپ بعض چیزوں کی تمنا کریں گے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سے اس میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کیجیے گا کہ یہ صحیح تو ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، عقل کا تقاضا ہے، شعور کا تقاضا ہے، ضرورت بھی ہے، انسانی جبلت بھی ہے، لیکن پھر دین نے خود ہمیں پابند کر دیا ہے کہ طاقت کے حصول میں بھی آپ نے اخلاق کی پاسداری کرنی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم دین کے پابند ہیں کہ ہم کسی پہ جاریت نہیں کر سکتے، وہاں پر ہم یہ نہیں کر سکتے قوموں کو خاتمہ کر کے ان کے ہاتھ سے اختیار کی کنجی چھین لیں۔ وہ بھی طے ہے کہ اگر آپ نے اقدام کرنا ہے تو وہ ظلم اور فساد کے خلاف ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں اخلاقی تطہیر کا تقاضا کرے گا۔ یعنی ہم جانتے ہیں، اس بات سے ہم واقف ہیں کہ ہمارے دین کا دائرہ کیا ہے۔ ٹھیک، بارہا میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش ہے، تطہیر اخلاق ہے۔ تو تطہیر اخلاق میں وہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ یعنی آپ کو اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو اپنی معاشرت کس طرح سے ترتیب دینی ہے، آپ کو معیشت میں، ظاہر ہے میں کمانے کے لیے باہر نکلتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی ہے۔ دین نے اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اسے ممنوع سمجھنا ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرنی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قومی سطح پر ہوگا۔ قومی سطح پر بھی جب ہم اپنے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں تو اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ چیزیں تو ہر جگہ ملحوظ ہوں گی۔ اگر ان کو چھوڑ کر آپ نے طاقت اور سرمایہ حاصل کر لیا تو پھر تو اصل میں دنیا میں باقی قومیں بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، انہی کی طاقت اور انہی کے سرمایہ پر اظہار فخر کر لیجیے۔ ٹھیک، پھر کون سی بڑی بات ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ آپ جس دین کے علمبردار ہیں، جن اخلاقی حدود کو آپ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے طاقت بھی حاصل ہو اور سرمایہ بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خیر قرار دیا ہے۔ طاقت کے بارے میں بھی باقاعدہ حکم دیا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ تو طاقت اور سرمایہ کے حصول کے لیے جو اقدامات بھی انسان کرتا ہے وہ کرے گا۔ وہ قومیں بھی کرتی ہیں، وہ افراد بھی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے چھوٹی قومیتیں بھی کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی سطح پر کر رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیے کیا ان میں پیش نظر کوئی غیر معمولی مقاصد ہوتے ہیں؟
بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز تو ایک بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، پیش پا افتادہ حقیقت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اگر دین میں ممنوع ہوتی تو تب بات کرنے کی ضرورت تھی. دین میں یہ خیر ہے، اللہ کا فضل ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، لیکن دین اور اخلاق کے حدود کی پابندی کرنا. نقطہ بالکل واضح ہوا. جدید ریاست کے اسٹرکچر میں ریاست اور سیاست سے متعلق اسلام کی جو ہدایات ہیں، نظم اجتماعی سے متعلق جو خدا کی کتاب اور قرآن میں قانون بیان ہوا، کیا اس پر عمل درآمد ممکن بھی ہے؟ جو ہرڈلز عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں موجودہ ریاست کے پس منظر میں اور جو اعتراضات کی جاتے ہیں، ہم سب کی خدمت میں رکھے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لوگوں کے سوالات کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. جی سوال کیجیے گا. یہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، سورہ مائدہ کی 68 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور مسیحیوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے توراہ اور انجیل کے اوپر فرملی مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا میں سوچ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے، کہ جو مسلمانوں کے اینگل سے اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، کہ جو اصل انجیل یا توراہ تھی اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، یا یہ جو آج کل کے جو کنٹمپرری بھی جو تھے رسول اللہ کے کنٹمپرری یہودی اور مسیحی، کہ یہ لوگ اس سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، یہ وہ والی انجیل نہیں ہے جو اصل اللہ نے بھیجی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں اس اصل والے کے اوپر چلے جاؤ. کیونکہ پھر آبویسلی جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ ان سے لڑو تب تک جب تک زمین پر اسلام نہ آ جائے، یا جب تک یہ اس چیز کو ماننے نہ لگ جائیں جس کو ہم نے حرام قرار دے دیا. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ہم سے فرمائیے گا، بات سوال واضح ہے. یہ بالکل واضح اور متعین چیز ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو چکی ہے. چنانچہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد اب اللہ کا دین مستند ترین صورت میں آپ ہی سے ملتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ دین آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد لوگ کسی اور دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں کوئی جبر کا طریقہ اللہ تعالیٰ روا نہیں رکھتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اس میں کوئی لوگوں کو پابند نہیں کیا گیا، ان کو حق دیا گیا ہے وہ غور کریں، وہ اس دعوت کو سنیں، وہ اس کو قبول کریں، اما شاکر و اما کفورا. وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں، چاہیں تو شرک اختیار کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک، یہ دعوت ہے، یہ دعوت پہنچائی جائے گی. اب اس دعوت کو جب آپ پہنچاتے ہیں تو اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی. قبول کر لی گئی، قبول کر لی گئی تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گیا آدمی، یعنی اس نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. ٹھیک، اب ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قرآن مجید کو یہ حیثیت دے کہ اب یہی فیصلہ کن ہے، یہی آخری اتھارٹی ہے، یہی میزان اور فرقان ہے. اب تمام زندگی کے فیصلے اس کی روشنی میں ہوں گے. قرآن نے یہی دعوت یہود کو دی، یہی دعوت نصارہ کو دی، یہی مشرکین عرب کو دی. یہ ہماری دعوت ہے. جب تک کوئی قوم اس دعوت کو قبول نہیں کرتی اور اس کے پاس پہلے سے اللہ کی کوئی کتاب یا ہدایت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی حق ہے، وہ اللہ ہی نے بھیجا تھا، اس سے یہی مطالبہ کیا جائے گا کہ اس پر عمل پیرا ہو. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہی مطالبہ کیا ہے. یعنی وہاں اصل اور نقل کا سوال نہیں ہے. جس کو وہ انجیل کہہ رہے ہیں، جس کو وہ تورات کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ انجیل اور تورات کا مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح ہے کہ وہ اصلاً اسی دعوت کو بیان کر رہی ہیں. وہی دین ہے جو ان میں بیان ہوا ہے. ٹھیک، ان کی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل زبان میں تحریریں محفوظ نہیں ہیں، یا ان کے تراجم ہی ہیں جو اب ہمارے پاس ہیں یا ان لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تنقید نہیں کی کہ یہ سب کی سب تبدیل ہو گئی ہوئی ہیں. بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا دی ہے، وہ قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے، وہ ہم بھی دلاتے رہتے ہیں، علم و عقل کی روشنی میں بھی زیر بحث رہتی ہیں. تو ان سے یہی مطالبہ کیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مسلمانوں کے اندر جو غلطیاں اور خرابیاں ہیں ان کے بارے میں دعوت دیتے ہیں، لیکن اس دعوت کے ساتھ آپ ان سے یہ تقاضا کریں گے کہ جس کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، جو بھی آپ کی تعبیر ہے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھیے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے غلط اجتہاد کے بارے میں بھی اس سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ تم نے ایک رائے عقل کی بنیاد پر قائم کی اور غلط قائم کر لی تو تم اس پر عمل پیرا رہو گے. یہی مطالبہ ان سے کیا گیا ہے. کیونکہ آدمی اگر جس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کے ساتھ ایک دین میں رہتے ہوئے مخلص نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے دین کو قبول کر کے یا دوسری کتاب کو قبول کر کے کیا مخلص ہو جائے گا؟ تو یہ دوسرا مطالبہ ہے. تیسری چیز جس کا انہوں نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آخری درجے میں حق کو واضح کر دیتا ہے
تو پھر جزا و سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اس جزا و سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہیں یا اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی محکومی قبول کریں گے۔ اس محکومی کو سزا کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو مان لیں۔ ٹھیک، یہ پوری بات ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، دوسرا اس دعوت کے قبول نہ کرنے کی صورت میں اس بات پر اصرار کا ہے کہ اپنی کتابوں پر تو عمل پیرا رہو کم سے کم، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ہدایت تھی۔ اور پھر آخری مرحلے میں اگر اللہ کے کسی پیغمبر نے حجت پوری کر دی ہے تو جزا و سزا بھی ہوگی۔ وہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اب قیامت تک ہمیں تو دعوت ہی دینی ہے، اور دعوت کے ساتھ یہی مطالبہ کرنا ہے۔ اگر لوگ اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ ہی کب ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر ہماری بات کیا سنیں گے، اور ان کے ساتھ خود دینی استدلال کی بنیاد پر بات کیسے ہوگی، اور وہ مخاطب کے مسلمات کیسے بنیں گے جن کی بنیاد پر ہم ان سے گفتگو کر سکیں۔ ٹھیک، بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سے ایک ضمنی پہلو ذرا ہم بیان کیجیے گا کہ ان کے ساتھ جو اہل کتاب تیرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سزا کا معاملہ ہوا بالکل آخری مرحلے میں، اس میں بھی تخفیف کی گئی اور سزا تبدیل کی گئی مشرکین سے، اس کی بھی کیا وجہ یہی ہے کیونکہ وہ ایک اللہ کی کتاب پر، یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے ورژنز پر کم سے کم کھڑے ہوئے تھے یا دعوے دار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا دیتے ہوئے بھی وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید جو دین کی اصل ہے اس کو اصول میں مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، جی، یعنی مسیحی بھی مانتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن وہ توحید کو اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ کون ہے، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیل بیاض ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ غام جی صاحب سے میرا سوال ہے، جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب کے پاس اور مولانا مودودی کے پاس، چونکہ غام جی صاحب کے والد صاحب بھی صوفیانہ مزاج کے تھے، تو کیا انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اس چیز میں دشواری پیش آئی علم حاصل کرنے میں، جس طرح آج کل والدین فورس کرتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، چونکہ مولانا مودودی بھی صوفی ازم کے خلاف تھے، تو کیا غامدی صاحب آپ کو بھی گھر والوں کی طرف سے کوئی دشواری پیش آئی، یا آپ کے گھر والے جو تھے وہ آزادانہ فکر کے تھے؟ جی، ہم سب بتائیے گا، انہوں نے تو کوئی اندرونی احوال پوچھا ہے زندگی کا آپ کی، کیا نہیں، مجھے الحمدللہ ایسی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میرے والد صوفی تھے اور وہ متصوفانہ روایت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ وابستہ تھے۔ مجھے انہوں نے صوفیہ سے متعارف کرایا، ان کی کتابوں سے متعارف کرایا، ان کی نہایت غیر معمولی شاعری سے متعارف کرایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا احسان تھا۔ اس سے میرے اندر علم کا داعیہ پیدا ہوا، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جذبات پختہ ہوئے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر بعد میں جب مطالعہ وسیع ہوا تو میں نے بعض دوسرے مفکرین اور علماء کو پڑھنا شروع کیا۔ کسی مرحلے پر انہوں نے میرے ساتھ سوائے گفتگو کرنے کے، مکالمہ کرنے کے یا استدلال سے کوئی بات بتانے کے جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ آزادی کے ساتھ مجھے ہر مرحلے پر فیصلہ کرنے کا موقع ملا اور وہ میں نے کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا اس بات کا۔ جی، السلام علیکم۔ آپ نے ایک موقع پر چند بڑی شخصیات کے نام لے کر فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ملحد ہو چکا ہوتا، اور آج ہم آپ کا خدا پر ایمان دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اسی راستے کا مسافر ہے، کسی کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں آ رہا، اور اگر کسی کو یقین آ گیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بنا پا رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا جائے، اور اگر کچھ خاص کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں۔ جی، ہم سب بیان فرمائیے گا۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو سچا طالب علم بنانا ہے۔ سچا طالب علم خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی صحیح کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تنقیح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے تعصبات کو کبھی حائل نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ القى السمع وجاء بقلب منیب، یعنی آدمی نے اپنے کان لگا دیے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کا وہ تنقیح کر کے جائزہ لیتا ہے،
اور کسی چیز کو اس کی قبولیت میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ انسان جب اپنے آپ کو تعصبات کے حوالے کر دیتا ہے، کسی خاص رو میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ طالب علم بن کر چیزوں پر غور کرنا چاہیے، طالب علم بن کر چیزوں کو سننا چاہیے، یہی در حقیقت آپ کے لیے راہ کھولتی ہیں۔ اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طالب علمی کے ابتدائی زمانے میں، یعنی جب میں مدرسے میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا تعارف ابوالکلام آزاد سے، اقبال سے، اور اسی طرح بعد میں مولانا سید ابوالورا صاحب مودودی سے ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چند بڑے لوگوں کی آغوش تربیت میں اپنے شعور کے بعض مراحل کو طے کرنے کا موقع ملا۔ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں، ان کے قریب ترین دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شمع جلائے ہوئے ہیں یا جن کے علم کی حیثیت ہے۔ اس میں آدمی کے اپنے ذوق رجحان کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، کونوا مع الصادقین، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اپنے علم میں اور اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ایک ربط تعلق انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی کوشش کریں، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر موجود ہے، اس کو وہ اپنے مراقبے کا موضوع بنانا چاہیے، تدبر کا موضوع بنانا چاہیے، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بھی انسان میں داخل ہو جاتی ہیں جن کی وہ آرزو کر رہی ہیں۔ جی آخری سوال بھی لے لیتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ میرا نام علی شاہ ہے اور میں استاذ گرامی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر مختلف اہل علم شخصیات کی صحبت میسر رہی اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہے۔ پاکستان کی ایک معروف علمی شخصیت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر لاہور کی ایلیٹ کلاس کو، لاہور کے انٹیلیجنشیا کو بہت متاثر کیا، اور آج ان کا کام بھی بڑی حد تک سامنے آ چکا ہے۔ علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے وہ ایک بڑی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو کبھی ان سے انٹریکشن کا موقع بھی میسر آیا اپنی زندگی کے اندر؟ اور ہم نے ان کے ایک شاگرد کی زبانی سنا ہے کہ ایک بار آپ ان سے ملنے آئے تھے ان کے آفس میں، تو ہم تھوڑا اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک صوفی شخصیت تھے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا بطور ایک یاداشت کی اپنی زندگی کے، وہ شیئر کرنا چاہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی غلام صاحب، کچھ واصف علی واصف صاحب کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ میں اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی ہیں ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میں نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی بھی ہیں۔ میری کتاب مقامات میں روداد سفر کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ میرے زمانے میں کون سی بڑی شخصیات لاہور میں تھیں۔ میں چونکہ اسی شہر میں رہتا تھا تو گاہے گاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ رہے ہیں، اس میں بریلوی ہوں، اس میں دیوبندی ہوں، اس میں اسی طرح سے آزاد فکر لوگ ہوں، ایسے ہی صوفی حضرات بھی، جن بڑے صوفیہ کو میں نے اس زمانے میں دیکھا، میں نے کوشش کی کہ ان سے بھی استفادہ کیا جائے، تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، بلکہ ایک مرتبہ بہت طویل نشست بھی ان کے ساتھ رہی۔ تو سب لوگوں سے استفادہ کرتا ہے انسان، لیکن کسی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے۔ تصوف کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں نے 2 اور 2 4 کے طریقے پر اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی روایت کے لوگوں میں سے تھے، باقی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تصوف کے معاملے میں میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کر سکا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔